अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा बेटा, ऐसा है कि पहले नज़्म हम्द आप लोग पढ़ चुके थे। सेकंड ईयर से साल दोम से हमने स्टार्ट करनी थी अपनी दूसरी नज़्म, और वो नज़्म आपकी नात है। जैसा कि पिछले साल आप लोगों को बताया जा चुका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़े हमीदा का बयान नात कहलाती है। ये नात पहले तो आप जहन में रखेंगे कि पिछले साल की नात से यकसर मुख्तलिफ है। यह नज़्म आपके सामने है और आप अशार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पिछली नात से, पिछले साल की जो आपने नात पढ़ी थी उससे यकसर मुख्तलिफ है। पहला शेर आप देखेंगे, खुश खिसाल एक वस्फ़ है, खुश ख़याल दूसरा वस्फ़ है, खुश ख़बर तीसरा वस्फ़ है, खैरुल बशर चौथा वस्फ़ है, खुश निज़ाद पाँचवा वस्फ़ है, खुश निहाद छठा वस्फ़ है और खुश नज़र सातवां वस्फ़ है। यानी एक ही शेर में अगर आप इन अल्फाज के मानी के हवाले से जाते जाएं तो एक एक वस्फ़ को आप उठाते जाएं, उस अगर आप एक एक पैराग्राफ भी बनाते जाएं तो आपके पास आसानी से 6-7 पैराग्राफ्स बन सकते हैं। हम शुरू करते हैं। अव्वल जो हमारा मामूल है, जो होना चाहिए, वो अल्फाज मानी है। तो अल्फाज मानी के लिए यहाँ तो ज़ाहिर है लिखवाए नहीं जा सकते आपको। अगर आप ज़बानी वैसे लिखना चाहें तो खुश खिसाल के लफ्ज़ी माने उम्दा खसलत वाले के हैं। खुश ख़याल पाकीज़ा गुमान वाले, खुश ख़बर खुशखबरी सुनाने वाले, खुशखबरी देने वाले, और खैरुल बशर लफ्ज़ी माने इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान। और अगर वैसे आप अच्छे अल्फाज में आना चाहें तो जामु सिफ़ात हस्ती। फिर कहता है खुश निज़ाद आला उम्दा हसब नसबिया ख़ानदान वाले हो गए। खुश निहाद हंसमुख ऐसा चेहरा, ऐसा शख्स, ऐसी हस्ती जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट खेलती हो। खुश नज़र पाकीज़ा नज़र रखने वाले, खैरुल बशर फिर वही रदीफ़ है इसकी, जिसके मानी इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान है। अब ये सारा का सारा मैंने स्केच आउट किया है एक कागज़ पे, ताकि रिटन नोट्स आपके पास साथ साथ पहुंचते जाएं। हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नज़्म हमारी दूसरी है, लिखी हाफिज़ ताइब ने है। पहला शेर मैं पीछे आपके सामने पढ़ चुका हूँ। अल्फाज मानी भी मैं आप लोगों को इसके बतला चुका हूँ। तो पहला मरहला हमारा तशरीह में जाने का आप लोगों को मालूम है। वो मरहला हमारा आमतौर पे अल्फाज मानी के बाद उस शेर के मफ़हूम बयान करने का है। तो शेर का मफ़हूम क्या है वो आप देख लेंगे। इन तमाम अल्फाज को अगर आपको मफ़हूम याद भी ना हो तो आप अल्फाज मानी के हवाले से इसमें जा सकते हैं। यानी पहला लफ्ज़ आपके पास खुश खिसाल है, अच्छी खसलत वाले, उम्दा इखलाक वाले। खुश ख़याल है, पाकीज़ा ख़यालात के मालिक हो गए। खुश ख़बर है, खुशखबरी सुनाने वाले हो गए। खैरुल बशर चूँकि दोनों दफ़ा इस्तेमाल होगा लिहाजा आप इकट्ठा इसे एक बार कर लेंगे। खुश निज़ाद आला हसब नसब वाले, उम्दा हसब नसब वाले। खुश निहाद हंसमुख हैं। खुश नज़र पाकीज़ा नज़र के हामिल हैं और इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि आप जामिउ सिफ़ात हस्ती हैं। यह नज़म में मैंने नीचे लिखा है, आप नज़म के तशरीह के आगाज़ में लिख सकते हैं कि नज़म में रदीफ़ खैरुल बशर मरकज़ी अहमियत की हामिल है। हम किसी की तारीफ़ करना चाहें तो हम पहल ढूंढते हैं उसके लिए अल्फाज। हम उसके एक एक वस्फ़ को खोल के उम्दगी से बयान करने की कोशिश करते हैं, और जब हम उस कोशिश में नाकाम हो जाते हैं, हम किसी शख्स की तारीफ़ करते हैं तो हम बताते हैं कि उसकी आँख नरगिस किसी है,
اس کی زلفیں ناگنوں اور گھٹاؤں جیسی ہیں، اس کی قامت سروں کے بوٹے جیسی ہے۔ اور جب تمام تعریفیں بیان کرتے کرتے ہمارے پاس الفاظ دم توڑ جاتے ہیں تو پھر ہم بے اختیار یہ پکار اٹھتے ہیں کہ بس کیا کہنے، سبحان اللہ، وہ حسن و جمال کا پیکر ہے۔ یہاں ردیف خیر البشر اسی سینس میں استعمال ہوئی ہے۔ شاعر ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا بیان کرتا ہے، اور جب الفاظ دم توڑ جاتے ہیں، جب الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو شاعر بے اختیار لفظ خیر البشر یعنی انسانوں میں سب سے بہترین انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب تشریح آپ نے کیسے کرنی ہے؟ میں نے آپ کو پچھلے سالوں میں طریقہ بتایا تھا۔ یہاں ہم تشریح ایک ایک وصف کو اٹھائیں، اس کے حوالے سے مختصر بولتے جائیں۔ کاماز میں آپ لفظ خوش خصال لکھیں اور تشریح شروع کر دیں کہ شاعر اوصاف حمیدہ سے پہلا وصف جو بیان کرتا ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں سب سے بہترین وہ انسان ہیں، وہ جامع صفات ہستی ہیں جو اخلاق میں جن سے بڑھ کر کوئی کائنات میں موجود نہیں ہے۔ شاعر تشریح طلب شعر میں حقیقت میں بتانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سینکڑوں انسانوں کو پیدا کیا، ان گنت انسان ہیں، ان میں کئی برگزیدہ نیک پاکیزہ صفات لوگ گزرے ہیں جن میں انبیاء علیہ السلام سر فہرست ہیں۔ اب ان تمام انبیاء علیہ السلام، ان تمام برگزیدہ نیک پاکیزہ ہستیوں میں جو سب سے بڑی ہستی ہیں، جن کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جامع صفات ہیں کسی طور بھی بھیجا نہ ہوگا۔ آپ کی ذات خیر البشر ہے جس پر ہر خیر اور برکت کی انتہا ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یعنی یہاں ساتھ ساتھ ہم حوالے کے اشعار جیسے ہمارا معمول ہے ہم بولتے جاتے ہیں، وہ اشعار میں نے لکھ بھی دیے ہیں، اگلے صفحے پہ آپ کو ابھی میں دکھاتا ہوں۔ اور وہ زبانی بھی جب آپ یہ بات کریں گے کہ انبیاء علیہ السلام آئے، مختلف صفات ان کو ایک ایک کر کے عطا کی گئیں، ان تمام صفات سے جو سب سے عمدہ ہستی ہمارے سامنے موجود ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، ذات بابرکات ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آپ ساتھ ہی اگلے صفحے پہ دیکھ سکتے ہیں، آنچاں خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ تشریح اس کے میں حاجت نہیں ہے، شعر کلاس میں کئی بار آپ کے سامنے دہرایا جا چکا ہے۔ تو پہلا وصف ہم دیکھتے ہیں، وہ پہلا وصف ہمارے سامنے خوش خصال کا ہے۔ شاعر بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر عمدہ اخلاق کا مالک کوئی اور نہیں ہے۔ پھر آگے بڑھتا ہے، خوش خیال اعلیٰ اخلاقی محاسن کا ذکر کیا، جن میں سب سے اچھی عادات پاکیزہ خیالات کے مالک آپ ہیں۔ اگر خیالات کے حوالے سے بات کریں تو جو خیالات آپ کے اس کائنات میں پائے جاتے ہیں وہ کائنات کسی اور ہستی کے نہیں پائے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر کی شخص کا برا چاہا نہیں، برا سوچا نہیں، بلکہ ایک ایسے معاشرے میں پیدا کیے گئے جہاں جہالت عام تھی۔ عرب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نکتہ چین لوگ ہیں، اور آپ کی خوش گمانی کا یہ عالم ہے، آپ کی مثبت اور تعمیری سوچ کا یہ عالم ہے کہ کسی قسم کا امتیاز ان لوگوں کے ساتھ روا نہیں رکھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ خوشخبری سنانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کائنات کی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی حیات طیبہ میں ہی 10 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بشارت دی جنت کی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان کو وہ جہاں بشارت دی وہیں نیک اعمال پر خوشخبری سنانے والے اور برے اعمال پر لوگوں کو ڈرانے والے، یعنی بشیرم و نذیرہ قرآن پاک میں آپ کے لیے استعمال ہوا ہے، بشیرم بشارت دینے والے، نذیرن ڈرانے والا۔ خیر البشر انسانوں میں سب سے
بہترین انسان ہیں۔ یہاں پھر شعر آ سکتا ہے، دشمنوں کو بھی دعاؤں سے نوازا تو نے، دوستوں تک ہی نہ محدود رہا تیرا کرم۔ یہ شعر بھی میں نے اگلے صفحے پہ وہاں لکھ دیا ہے، آپ وہاں سے اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اگلے مصرعے میں پھر اور بات کرتا ہے، اور وہ بات کیا ہے، خوش نژاد۔ آپ کا حسن نسب دیکھا جائے تو پورے عرب میں نہایت اعلیٰ اور قابل تکریم تھا۔ آپ کے والد محترم کا تعلق قبیلہ بنو ہاشم سے تھا، جو مکے کا معزز ترین قبیلہ تصور کیا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر ہم آپ کے والدہ ماجدہ کی طرف جائیں تو ان کا تعلق مکے کے معزز اور مالدار قبیلے قریش سے تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم والد اور والدہ دونوں کی طرف سے حسب نسب انتہائی اعلیٰ اور افضل ترین ہے بھی استعمال کر سکتے ہیں، تھا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک متنازع بات ہے، آپ جو چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ خوش نژاد ہیں، خوش نہاد ہیں، مسکراہٹ چہرے پہ کھیلتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آپ کی زندگی میں بے شمار لطائف آپ کی زندگی سے منسوب ہیں۔ ایک بوڑھی عورت آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں جنت میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ پریشان ہو گئی، آپ مسکرا اٹھے، آپ نے فرمایا جائیں گی لیکن جوان ہو کر جائیں گی۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے درخواست کی، ہم ہنس مکھ دیکھ رہے ہیں کہ مسکراہٹ چہرے پہ کیسے کھیلتی ہے۔ ایک شخص حاضر ہوا کہ کہا مجھے اونٹ عنایت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اونٹ کا بچہ ملے گا۔ وہ شخص پریشان ہوا کہ رسول اللہ میں اونٹ کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کی زندگی سے بے شمار اوصاف ایسے ملتے ہیں، بے شمار مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جہاں سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ مسکراہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ کھیلتی رہتی ہے۔ ہنس مکھ ہیں، ملنسار ہیں، خوش مزاج ہیں۔ آپ چھوٹے بڑے سے ہر ایک سے خندہ پیشانی سے، خوش مزاجی سے پیش آتے ہیں۔ آپ کا چہرہ مسکراتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن اس مزاح میں آج کے مزاح کی طرح کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ مزاح کی باتوں میں حکمت اور نصیحت کا پہلو نمایاں ہوتا۔ پھر کہتا ہے خوش نظر، جس کا مطلب پاکیزہ نظر کے ساتھ ساتھ یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ محبت سے دیکھنے والی نظر رکھنے والے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، آپ نہایت ملنسار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنسار ہونے کے ساتھ ساتھ چھوٹے بڑے سب سے محبت، الفت اور لطف و کرم کا برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ اعلیٰ اخلاق کے لحاظ سے کامل شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ کی زندگی تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور آخر میں پھر خیر البشر، یعنی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ آپ کا شاعر کا مطلب یہاں یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو اچھے اور نیک اعمال کرنے پر اجر عظیم کی بشارت دی، اور آپ نے دنیا کو غائب کی خبریں دی ہیں، قبر، حشر، جنت، دوزخ کے احوال بتائے ہیں۔ اچھے اور نیک اور صالح اعمال پر جنت کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنا کر لوگوں کو اچھے اعمال کی ترغیب دی ہے۔ تو بیٹا یہ آپ کا پہلا شعر تھا۔ اس کو آسان کرنے کا طریقہ پہلے بتا چکا ہوں کہ شعر کو آسان کرنے کی غرض سے آپ لفظوں کو اٹھائیں گے، ان کی وضاحت کرتے جائیں گے، پیراگراف چھوٹے چھوٹے بناتے جائیں گے، 5 6 7 سطور کے پیراگراف بناتے جائیں۔ کہیں کوئی حوالے کا شعر کسی کا ملتا ہے تو حوالے کا شعر آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی قرآن پاک کی آیت مل سکتی ہے۔ اب خوش خصال وہ وصف ہے جس میں آپ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق یہ لکھ سکتے ہیں کہ بے شک مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا۔ پھر اسی طرح خوش خصال میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ اشعار میں نے یہاں لکھے ہیں، آپ وہ اشعار دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا
تیسرا شعر پرانا شعر ہے، رہے اس سے محروم آبی نخا کی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ یا پھر تو حسن ہے، فیضان ہے، خوشبو ہے، ضیا ہے، معمور تیرے فیض سے عالم کی فضا ہے۔ جی بیٹا، آپ کا لیکچر ہوا، 6 اشعار ہیں، اس ہفتے ہم نے یہی نظم پڑھنی ہے، تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے یا ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے، جیسے انشاءاللہ ہفتہ ختم ہوگا اس کا آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا۔ تو لیکچر ختم ہوا، اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں، اللہ حافظ۔